साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम। आज हम बात करेंगे एमबीबीएस की ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में। बहुत से सवालात हमें कल से मुल्क के, पंजाब के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों के, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के हमें रिसीव हुए हैं। आज हम वो सवालात प्रोफेसर साहब के सामने पेश करेंगे और इनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बहुत से बच्चों ने एंट्री टेस्ट के बारे में भी सवाल किया, बहुत से बच्चों ने हमसे उसकी परसेंटेज और वेटेज के बारे में भी सवाल किया, और कुछ बच्चे वो भी थे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमडी और एमएस के एग्जाम्स के बारे में भी हमसे सवाल किए। आज वो सारे सवाल हम प्रोफेसर साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आपका माइक शायद म्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। और वालेकुम अस्सलाम। आ रही है आवाज? बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमें वक्त देने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप की हालत आप अब सुनाएं। आपके बारे में आज एक खबर थी कि कोरोना टेस्ट आपका पॉजिटिव है, उस बारे में हमें हमारे देखने वाले को बताएं। हमारी बहुत सी दुआएं हैं आपके साथ, आप फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। शुक्रिया बासित। एक्चुअली मेरी नेचर ऑफ वर्क खासकर आईसीयूज में, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में, खासकर कोविड-19 पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। फिर लैब में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है जहां हम रिसर्च कर रहे हैं। हम लाइव वायरस को माइस में इन्फेक्ट कर रहे हैं और फिर उससे एंटीबॉडीज़ बनाने की कोशिश में है। ज़ाहिर इतनी ज़्यादा एक्सपोजर के साथ खैर अल्लाह ना करे कि मुझे हो, लेकिन अगर हो जाए तो मैंने अपना तो खैर कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी कोई मौसर दवाई नहीं है। सर आपके लिए दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, खैर आफियत से रखे, आपकी फैमिली को, सबको। क्योंकि मेरा पब्लिक डीलिंग भी बहुत ज़्यादा है, मैं अपने स्टूडेंट से, स्टाफ से रोज़ मिलता हूँ हज़ारों के हिसाब से, तो इम्पॉर्टेंट है कि उनको प्रोटेक्ट करूँ और मेरा मॉरल ऑब्लिगेशन है, इसलिए मैं ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस ये कराता हूँ। तो मैंने उस दिन मैं लैब से कहीं दूर था, तो मैंने एक निजी लैब से समझा कि करा लूँ टेस्ट। तो उसने मुझे बताया कि बॉर्डर लाइन सा पॉजिटिव है। तो फिर मैंने उसी दिन, मुझे गवर्नर साहब का फ़ोन आया कि मीटिंग के लिए किसी के लिए, तो मैंने उन्हें मातरत की कि जी इस तरह मुझे शायद हो, तो मैं टेस्ट दोबारा भी कराऊंगा, लेकिन अभी मुझे आप माजरत कर दें कि मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता। उससे अगले दिन मैंने अपनी लैब से कराया तो वो नेगेटिव आया, क्लियरली नेगेटिव। फिर मैंने उसके बाद एक और कराया अपनी लैब से रात को लेट नाइट, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यूएचएस की लैब, क्योंकि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, और ये हम रिसर्च के लिए बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्लिनिकली भी हम अपने स्टूडेंट्स का और स्टाफ का फ्री कर देते हैं, कोई डॉक्टर हो फ्री कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नेगेटिव आया। तो वो गवर्नर साहब को शायद मेरे ख्याल है मैं कम्युनिकेट ना कर सका, तो उन्होंने समझा कि ये वही है। तो उन्होंने मुझे और अमजद साकिब साहब के बारे में बहुत अच्छे ख्यालात का इज़हार किया, बड़े तो फिर मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया ये सारा, तो उन्होंने कहा चलें शुक्र है अल्लाह का कि ठीक है। बहरहाल ये तो लाइफ की रियलिटीज़ हैं कि कोशिश यही है कि पूरी प्रोटेक्शन लेके मैं कोई, मेरे पास बड़ा स्पेशल एक मास्क है 3M का, और रेस्पिरेटर है वो, तो वो यूज़ करता हूँ। लेकिन मेरे ईमान है और मैं बिल्कुल इस पे 100% बिलीव करता हूँ कि अगर मुझे कोई हिफाजत कर रहा है या कर सकेगी कोई हस्ती, तो वो अल्लाह ताला की है। अगर उसने बेशक मेरी बेशक हिफाजत, किसी वायरस की मजाल नहीं है कि मेरे करीब से भी गुजर जाए, और अगर उसने मेरी बिल्कुल किस्मत है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात ज़रूरी है, जो मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में इतनी दफ़ा हाथ नहीं धोआ, इतनी दफ़ा नहाया नहीं हूँ जितना लैब से बाहर निकल के नहाता हूँ। एचडीयू से वेंटिलेटर्स ये वो इंट्यूबेट करने के बाद नहाता हूँ, और मेरा ख्याल है कोई मेरा 11 के करीब इक्विपमेंट्स होते हैं जो मैंने पहने होते हैं, फेस शील्ड के अलावा गॉगल्स, फिर एक इन लाइनर होता है, फिर उसके ऊपर वो मास्क होता है 3M का, फिर ग्लव्स, फिर पीपीई पूरी, फिर पीपीई के नीचे लाइनिंग्स, बहुत कुछ होता है। एज ए सेड कि ये अच्छी चीज़ है, शायद इन्हीं इन्हीं अल्लाह ने इन्हीं चीज़ों को वसीला बनाया कि मैं अभी तक बचा हुआ हूँ, और अल्लाह करे बचा रहूँ। लेकिन इसमें मुझे बहुत, आपने भी कहा, इनफैक्ट आपने बहुत दफ़ा मुझे कहा सर आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं। मेरी बीवी पूरी जो खुद डॉक्टर है, वो सबसे ज़्यादा मुझे 15 मिनट लगते हैं लड़ाई में जब मैं जाता हूँ, ख़ासकर मरीज़ों को देखने।
لیکن میرا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں 5 ملکوں میں پریکٹس کر کے آ رہا ہوں, اور یہاں پہ جو مریضوں کی میں دیکھ بھال کر رہا ہوں وہ نئے مریض بھی ہیں, لیکن اصل میں پرانے بھی ہیں, جو جن کو شوگر تھی یا ہارٹ کا پرابلم تھا, جو آئی سی یو میں میرے آج سے 10 سال پہلے میرا ان سے ٹاکرا ہوا, اور وہ میرا اثاثہ بن گئے, اور میں ان کی فیملی کا حصہ بن گیا. تو اب میرے میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اس وقت ان کو کرونا خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے, تو اس وقت میں ان کو ابنڈن کر دوں. ان کی امیدیں بہت لگائی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے ایز اے ڈاکٹر اس سے بہتر ہم موت مانگ ہی نہیں سکتے اللہ سے, کسی کی جان بچاتے ہوئے ہم مر جائیں. ورنہ تو سب نے ہے, کس نے یہاں رہنا ہے, لیکن یہ موت تو ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے سر, اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. اس وقت اب ہمیں بہت سے بچے جوائن کر رہے ہیں. جو ایشو میں آ جاتا ہوں اسٹریٹ فارورڈ. دیکھیں, کووڈ نے پوری ہماری دنیا کی زندگی بدل کے رکھ دی. ہماری اچھی اور بری تمام عادتیں ہمیں چینج کرنی پڑ رہی ہیں. اور یہ میں کہوں کہ کووڈ اگلے ہفتے اگلے مہینے ختم ہو جائے گا, تو یہ میں غلط کہہ رہا ہوں. کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کیونکہ اس کو ایپیڈیمک سے اب کلاسیفائی کر دیا گیا ہے ایک اینڈیمک پہ. اینڈیمک کا مطلب ہے کہ اس نے بار بار اٹھاتے رہنا ہے سر. ابھی تو خیر جو سر اس نے اٹھایا ہے وہی نہیں نیچے کر رہا یہ کرونا. تو اس لیے جیسے ہم بڑا گرم جوشی سے ایک دوسرے کو ملتے تھے, گلے لگاتے تھے, اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے, اکٹھے بچوں کو اٹھا کے چومتے تھے, بوسہ لیتے تھے, پیار کرتے تھے, یہ سب ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ بہت ساری بری عادتیں بھی چھوڑنی پڑ رہی ہیں. خاص کر جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو پتہ ہے ان کی موٹیلٹی تقریباً 9% ہے, تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے اگر نہیں چھوڑ رہے. جو لوگ اس طرح سینما ہاؤسز میں, تھیٹرز میں جاتے تھے, وہ بھی ترک کرنا پڑا. تو اب ظاہر ہے ایجوکیشن ہماری پرائورٹی ہے اور ہونی چاہیے, کم از کم میری اور میری یونیورسٹی کی ہے. کیونکہ دیکھیں ایجوکیشن کے بغیر اس بیماری سے لڑنا بھی امپاسبل ہے, سیدھی سی بات ہے. ایجوکیشن ہوگی تو آپ اس کو سمجھ سکیں گے, اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت بہتر کر سکیں گے. اور اسی طرح جو فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرز نے, نرسز نے, الائڈ ہیلتھ والوں نے کام کرنا ہے, اگر آپ ان کی فیکٹری بند کر دیں گے تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ اگلے مہینے ہاؤس جاب ختم ہوگا تو کہاں سے ہاؤس جاب یہ لائیں گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب یہ وقت ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کس طریقے سے ہم اپنی ایجوکیشن کو سیف بنا سکتے ہیں کرونا سے, اور ہمیں یہ انوینٹ کرنا ہے. تو ہم نے آن لائن کلاسز تو بہت دیر پہلے شروع کر دی, لیکن اس میں مجھے بہت ساری شکایت آئیں, اور وہ صحیح شکایت تھی. 20% ایسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں, اور وہ سب سے امپورٹنٹ میرے لیے وہ اسٹوڈنٹ ہیں. میرے لیے سب اسٹوڈنٹ میرے دل کے بہت قریب ہیں. میں ریئلی ان کو بالکل اپنا بیٹا بیٹی ہی سمجھتا ہوں. لیکن میرے لیے وہ بچہ جو راجن پور سے آگے بالکل آتا ہے, اور اس کے پاس بیچارے کے پاس ٹرین پہ آنے کا خرچہ نہیں ہے, اور وہ آپ علامہ اقبال میں میرے اسٹوڈنٹ رہے, اور آپ کو یہ پتہ ہے بالکل کہ بہت سارے روم میٹس ایسے تھے ہاسٹلز میں کہ وہ ڈارمنٹریز میں شیئر کرتے تھے, اور وہ ایک میس خریدتے تھے, 3 بندے مل کے, 3 بچے, ایک ناشتہ کر لیتا تھا, ایک دوپہر کا کھانا اور ایک رات کا کھانا کھاتا تھا. یعنی کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ تینوں میس کھا سکیں, اور آپ کو یہ پتہ ہے, اور مجھے بھی یہ پتہ ہے. اٹس اے ویری انفارچونیٹ تھنگ, مگر یہ ہے حقیقت. الحمدللہ جو میرے بچے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, وہ آئی نو کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ جو فیس ان سے لی جاتی ہے, لیکن انہوں نے سم ہاؤ اسٹرگل کر کے, ان کے ماں باپ نے چیزیں بیچ کے, اپنے خواہشات کو قربانی دے کے ان کی فیسیں دے رہے ہیں. تو یہ بچے تو ایسے ہیں کہ انہوں نے ٹرین بھی کئی دفعہ کئیوں نے نہیں دیکھی, جہاز تو دور کی بات ہے. تو اس ایریا یہ 20% اسٹوڈنٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, دے شوڈ ناٹ بی لیفٹ بیہائنڈ. دوسرا میرے لیے ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے, 25% پاکستان کا ایریا, تو میرے اسٹوڈنٹ صرف یہیں سے تو نہیں آتے, بلوچستان سے بھی آتے ہیں, اے جے کے سے بھی آتے ہیں, اور کے پی کے سے بھی آتے ہیں, فاٹا سے بھی آتے ہیں. تو 27% ایریا ایسا ہے پاکستان کا, جب میپنگ میں نے کی, کہ یہاں پہ کنیکٹیوٹی 4G 3G کی نہیں ہے. اور جو جتنے یہ سروس پرووائڈرز ہیں, موبائل سروس پرووائڈرز, انہوں نے بھی معذرت کی کہ جی ہماری نہیں ہے, یہ ونڈوز جو ہیں ان کو ہم نہیں بھر سکتے, بیکاز آبادی اس طرح وائڈ اسپریڈ ہے. فار ایگزامپل ڈی جی خان کے رورل ایریاز میں آبادی کا اسپریڈ آؤٹ ہے کہ 1000 بندہ ایک جگہ پہ رہ رہا ہے,
200 फैमिली एक जगह पे रह रही है, तो कहाँ कहाँ टावर्स लगाएंगे? उनको वो बिजनेस उनका वेंचर है, वो फिजिबिलिटी देखते हैं। तो ये 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने आज से 3 दिन पहले एक मीटिंग कॉल की और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उसमें तमाम प्रिंसिपल्स पब्लिक सेक्टर के को बुलाया और कुछ प्राइवेट सेक्टर भी थे और मेरी यूनिवर्सिटी के तमाम थे। उसमें यही चीज़ें हमने डिस्कस की। तो हमने ये फैसला किया और मेरा पहले ही इरादा था कि ये करूँगा कि एक तो हम मंडे से लेके फ्राइडे तक 9 बजे से 1 बजे तक और फ्राइडे को 9 से 12 बजे तक, बिकॉज़ वो हमें पर मिनट चार्ज होता है जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी है। हम सैटेलाइट टाइम खरीदेंगे और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, हम इन बच्चों को शेयर करेंगे। तो वो इस तरह हम उनकी कनेक्टिविटी का इशू हल करेंगे। इसका मेरे लिए इशू ये था कि उनके पास टैबलेट नामी कोई चीज़ नहीं थी, कोई कंप्यूटर नामी चीज़ नहीं थी। वो बेचारों ने ख्वाब देखे हुए थे। तो हमने एक डील की है कि डैनी की टैबलेट है जो कि बाज़ार में शायद कोई 10,000 की मिलती है, लेकिन हम करा के थोड़ा-सा हमें डिस्काउंट मिल गया कि यूनिवर्सिटी बाय करेगी, लेकिन ये होगा सिर्फ़ पब्लिक सेक्टर के लिए। और पब्लिक सेक्टर के वो बच्चे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जिनकी फैमिलीज़ रजिस्टर्ड हैं और वो बच्चे जिनकी एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, या उसके अलावा कोई समझता है कि वो डिज़र्व करता है लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सका रजिस्टर, कोई भी ऐसी उनकी फैमिली नहीं रजिस्टर, वो अपने प्रिंसिपल के थ्रू मुझे लिखेंगे और फिर एक मैंने कमेटी बनाई है, वो एवेल्युएट करेगी। तो ये हमारा ख़्याल है कि ये 2 से 3 हज़ार टैबलेट्स शायद हमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू देयर प्रिंसिपल्स देनी पड़ेंगी। ये हम उनको देंगे नहीं, हम उनको लोन करेंगे फ्री ऑफ चार्ज। तो ये अगर जब अल्लाह करे कि किसी तरह ये कोरोना अगर वाक़या ही हमारे ख़्वाब पूरा होता है कि ये ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम मजाज होंगे कि हम वापस ले लें, लेकिन शायद हम लें भी ना, वो उस वक़्त देखेंगे। लेकिन क्योंकि सरकारी महकमे में काम करता हूँ, तो ये ज़रूरी है। और इसके साथ मैंने महमूद एयाज साहब जो सर्विसेज़ के प्रिंसिपल हैं, उनको चेयरमैन बनाया है ऑनलाइन एजुकेशन का, मेडिकल एजुकेशन का, एमबीबीएस और वीडीएस के लिए, और नर्सिंग का हमारी नर्सिंग की जो हेड हैं उनको बनाया, अलाइड हेल्थ का प्रोफेसर साकिब को बनाया है हेड। तो ये सारे ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो रही है इंशाल्लाह। शुरू तो हो चुकी हुई है, लेकिन हम चाहते हैं इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए। ये सारी की सारी एजुकेशन जैसे हम जूम पे बात करें, जूम पे नहीं होगी, ये होगी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की हमने सब्सक्राइब कर दी है, प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन दी है और 193 कनेक्शंस हैं हमारे पास। 193 कनेक्शंस हम रोल ओवर करेंगे इन कॉलेजेस पे, मुख्तलिफ कॉलेजेस पे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन पे, नर्सिंग कॉलेजेस, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, अलाइड हेल्थ। तो उसके बाद वो आगे बच्चों को तकरीबन 2000 बच्चों को कनेक्ट कर सकेंगे, स्क्रीन की शेयरिंग हो सकेगी। उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में क्लासरूम्स हैं कि आपके क्लासरूम बने हुए हैं, तो साइमल्टेनियसली 2-3 लेक्चरर जो हैं वो पढ़ा सकेंगे। कोई एनाटॉमी पढ़ा रहा होगा, कोई फिजियोलॉजी और कोई मेडिसिन, कोई सर्जरी, सेम टाइम पे। तो आपको जो क्लासरूम ओपन करना है आप करें, आप उधर जाएँ, आपकी अटेंडेंस लगेगी। आपको हम विजुअली आपकी अटेंडेंस लगाएँगे और हम उसको काउंट करेंगे एज़ योर अटेंडेंस, टुवर्ड योर अटेंडेंस। तो ये, और फिर हम एक कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को भी बहुत सारा कुछ चेंज करना पड़ा है। उनको खुद इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी कंप्यूटर से, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं है। तो अब हमने ये करने जा रहे हैं कि हमने, और देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई ही नहीं जा सकती। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि मैं आपको कहूँ कि जो एनाटॉमी की ग्रेज में लिखा हुआ है कि टिश्यू को फ़ील करो, बड़ा ब्रेन की फीलिंग और है, मसल की और है, हड्डी की और है। ये पॉसिबल नहीं है, ये अननेसेसरी है कि मैं ई करिकुलम में डालूँ। तो या स्मेल है कहीं पे क्लिनिकल मेथड में कि आप मैगट्स में कहते हो कि पंजेंट, आप कहते हो स्टूल ये स्मेल वाला है। तो ज़ाहिर है वो चीज़ें मेरा ख़्याल है कि अननेसेसरी हैं, इसलिए हमने ये किया है कि ई करिकुलम डेवलप कर लिया है। इसी करिकुलम में से जो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो निकाल दी हैं, नेसेसरी डाल दी हैं। इसी दिस इज़ राइट फॉर ऑल द अंडर ग्रेजुएट, एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग सबके ही। एक बुक हम पब्लिश करने जा रहे हैं जो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये बहुत
आई थिंक 138 पेजेस की बुक है। इसकी बाइंडिंग हो रही है और इसको हम ऑनलाइन भी आपको बुक ये देंगे। पहली वर्जन उसको कहते हैं वर्जन 1.1। वो वर्जन है बेसिकली ई लर्निंग पे, ई लर्निंग किस तरह होनी है, क्या है, बैंडविड्थ क्या है, ये चीज़ें जेनेरिक बुक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बुक जा रहे हैं, जो एमबीबीएस की अलहदा है, एमबीबीएस की अलहदा है, बेसिक सब्जेक्ट्स की अलहदा है, वो सब्जेक्ट। तो हम इस वक्त इसी में लगे हुए हैं कि जो करिकुलम में से ये निकालना है, और फिर आपके वीक वैल्यूएशन भी हम उसी पे कराएंगे। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला खैर करेगा, ये बहुत जल्द स्टैंडर्डाइज हो जाएगा और तमाम कॉलेजेस को हिदायत कर दी गई हैं। यूनिवर्सिटी इनको मॉनिटर करेगी, यूनिवर्सिटी के पास लॉगिन होगा कि वो किसी भी कॉलेज को ऑब्जर्व कर सकेगी थ्रू टेक्नोलॉजी। और इसी तरह हमने कॉलेजेस को सारों को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया है। तकरीबन हमने कोई मेरा ख्याल है 30 के करीब कॉलेजेस फिलहाल ट्रेन कर चुके हैं इसी पे, उनके टीचर्स को, उनके प्रिंसिपल्स को, उनके आईटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको, ताकि बच्चों को ये हो सके। लेकिन अभी सिर्फ हम सैटेलाइट कनेक्टिविटी का वेट कर रहे हैं और साथ ही टैबलेट्स को डिस्ट्रीब्यूशन का वेट कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इसको एक प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर देंगे। तो इंशाल्लाह उससे उम्मीद है कि हमारे बच्चों का टाइम भी बच जाएगा और ये बहुत बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, मैं प्रोफेसर साहब आपने बड़ी एक और आपको बासित आपके तसल्सल से आखिरी बात कह दूं, वो मेरा ख्याल है ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो सवाल डेफिनेटली आया होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कर दें, ठीक है ना, ये भी आया होगा। तो अच्छा, जी इसमें बिल्कुल। ये है कि मुझे बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं समझ लगता। दो किस्म के ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं और एक इनफैक्ट हम लेते हैं ऑनलाइन एग्जाम, लेकिन नॉट ऑफ एमबीबीएस बीडीएस। हम लेते हैं हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का जो हमारा मास्टर्स का, पोस्ट ग्रेजुएट का, वो हम, लेकिन वो ऑब्जर्व्ड होते हैं। वो इस तरह होता है कि हमारे जो हॉल्स हैं वहाँ स्टेशन वर्क स्टेशन हैं कंप्यूटर के, तो ऑब्जर्व्ड हैं। दूसरा तरीका ये है कि बच्चे अपने घर से ये एग्जाम दे दें। घर से देंगे तो जाहिर है हमें उनको ये करना पड़ेगा कि 30 सेकंड देने पड़ेंगे आंसर करने का एक एमसीक्यू को, और तकरीबन 1.5 मिनट देना पड़ेगा एससीक्यू को। तो वो बहुत थोड़ा टाइम है। बहुत सारे बच्चे ये 100% कंप्लेन करेंगे कि ये बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम आप दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, हम कहेंगे जी 30 सेकंड में दे दें, ये दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। बच्चे बाद में बहुत कंप्लेंट करेंगे, मैं ये समझता हूँ। वो इसलिए हम 30 सेकंड दे रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि बच्चा बुक से ढूंढ ले कि क्या आंसर है इसका। 30 सेकंड में मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल होगा बच्चे के लिए कि वो बुकें पास रख के इम्तिहान दे रहा हो, कि वो 30 सेकंड जब तक वो बुक देखेगा, बुक का पेज चैप्टर निकालेगा। इसलिए बच्चे को ये तैयार रहना चाहिए। हरगिज 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 मैं ये नहीं कह रहा मैं ऑनलाइन दे, ना ये मेरा प्रोगेटिव है। देखें, हमें गवर्न किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन से। एग्जाम्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कैसे हम बनाते हैं, वो हमारे इन कंप्लायंस विद पीएमडीसी हैं। मैं बच्चों का कल फाइनल ईयर का ले लूं ऑनलाइन एग्जाम, उनको डिग्री भी दे दूं, वो पास भी हो जाएं। पीएमडीसी का, क्योंकि मैं पीसी में भी हूं आपको पता है, और मैं एक दफा नहीं 5 दफा काउंसिल मेंबर रहा हूं, मुझे उनकी वर्किंग पता है। पीएमडीसी उनको हरगिज रजिस्टर नहीं कराएगी अगर उनकी एग्जाम रेगुलेशन जो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है, अभी हमारी में भी नहीं है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, ये जरा वो चेक कर लें बच्चे कि उनको समझ लग जाएगी कि वाकई इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे अमेंड होते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी यूनिवर्सिटी के। मैं बताता चलूं क्योंकि मुझे बेइंतहा फोन आते हैं और मैं कोशिश करता हूं उनको आंसर करूं, लेकिन आपके जरिए सब बच्चों को आंसर करना चाहता हूं। देखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि हम एक समरी बनाएंगे कि इस वजह से हम कर रहे हैं, और वो समरी जाएगी सबसे पहले एएसआरबी में। एएसआरबी हर पहली जुमेरात एवरी मंथ होती है, उसको हम कहते हैं स्टडी एंड रिसर्च बोर्ड। इसमें इनके बहुत सारे प्रिंसिपल पब्लिक और बहुत सारे सब्जेक्ट, वहाँ पे पूरी डिबेट होगी। और जाहिर है मैं मेंबर हूँ उसका, लेकिन मैं एक मेंबर हूँ, उधर कम से कम 18-19 और मेंबर हैं। उसके बाद वहाँ से ये अप्रूव होगा, उसका तरीका का जो भी समझेंगे अपनी
عقل کلیکٹیو وزڈم سے وہ آگے جائے گی بورڈ آف اسٹڈیز میں. بورڈ آف اسٹڈیز کا میں ممبر نہیں ہوں. بورڈ آف اسٹڈیز میں کر رہے ہیں پروفیسر عارف جمل صاحب جو علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل. وہاں بھی تمام آپ کے پروفیسرز تمام پرنسپل اور پبلک کے موجود ہیں. اگر وہ اس کو اپروو کرتے ہیں یہ جائے گی اکیڈیمک کاؤنسل میں. وائس چانسلر چیئر کرتا ہے. اگین وہ کوئی 90 کے قریب ہیں اس کے. تو وہاں سے یہ اگر ہو جاتا ہے اپروو تو یہ جائے گی کہاں پہ؟ یہ جائے گی سنڈیکیٹ میں. اگین سنڈیکیٹ میں چیئر کرتا ہوں لیکن وہ ایک بہت ہائیسٹ پاورڈ باڈی ہے یونیورسٹی کے اکیڈیمکس کے لیے جس میں خواجہ صادق صاحب ممبر ہیں, بہت سارے سیکرٹری ہیلتھ ممبر ہے, سیکرٹری فائنانس ممبر ہے, بہت سارے لوگ ہیں. تو اب وہاں سے اگر یہ اپروو ہوتی ہے پھر یہ نوٹیفائی ہوگی اور پھر یہ ہمارے ریگولیشن میں امینڈمنٹس ہوگی. امینڈمنٹس یہ ہوں گی کہ ہمیں اختیار دیا جائے گا کہ ہم آن لائن اور کس طریقے سے آن لائن لیں, ایویلویشن ایم سی کیو بیسڈ لیں, ایس سی کیو بیسڈ لیں, کلینکلس کیسے دیں گے, یہ ساری کیا ہم سیمولیشنز کے ذریعے لیں گے, کیا ہم ڈمی پیشنٹس کے ذریعے لیں گے, کیا ہم وہ اسٹیشنز کے ذریعے لیں گے, مطلب اس کے ذریعے لیں گے. یہ اور ایک فریم ورک بنے گا. اگر یہاں سے ہم سنڈیکیٹ اپروو کرتا ہے اٹ ڈزنٹ فنش دیئر, سوری ٹو سے. یہ سب کچھ میں بہت جلدی کرا لوں گا لیکن اس کے بعد یہ ایکسٹرنل جائے گا. ایکسٹرنل اس طرح جائے گا, یہ 2 اداروں کو جائے گا, ایچ ای سی کو, ہائر ایجوکیشن کمیشن کو, جہاں سے زیادہ ایزی ہے کرانا. اس کے بعد یہ جائے گا جہاں پہ انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس ایز اے اسٹوڈنٹ رجسٹر بھی ہیں اس وقت, اور انہوں نے ڈاکٹر بن کے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہاں رجسٹر ہونا ہے, اس کے بغیر ہاؤس جاب نہیں کر سکتے. ایز اے ڈاکٹر رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر بننا ہے انہوں نے, اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے PMDC میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل. اب پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کے پاس اس وقت کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ آن لائن ایگزامس کی, ایبسولوٹلی زیرو. یہ نیٹ پہ اویلیبل ہیں, وہ بچے دیکھ سکتے ہیں. ہم بھیجیں گے ایک سمری PMDC کو کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ کووڈ-19 کے تحت یہ اس طرح ہونا چاہیے. پھر PMDC کی اپنی باڈیز ہیں, SRC ہے, اسٹینڈرڈ ریکگنیشن کمیٹی ہے, اس کے پوری نیب ہے, نیشنل بورڈ, نیشنل ایگزامینیشن بورڈ. یہ 3-4 باڈی سے ہوتے ہوئے یہ جائے گا کاؤنسل میں, جس کا میں اگین 1 ممبر ہوں. اس کے چیئرمین ہیں سپریم کورٹ کے جو جج صاحب جیسے اعجاز افضل خان صاحب, بہت اچھے انسان ہیں اور بڑے سمجھدار اور بڑے قانون کے مطابق کام کرتے ہیں. اس کے ہم ممبر ہیں کوئی 13, جس میں HEC کا بھی نمائندہ ہے, جس میں سیکرٹری فیڈرل سیکرٹری ہیلتھ ہیں, اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں, اور باقی کوئی 9 وائس چانسلرز ہیں مختلف پاکستان کے حصوں سے. ظاہر ہے اگر میں نے سمری بھیجی ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا, اور اب یہ ان پہ ہوگا ڈیبیٹ کرنے کے بعد کہ وہ اگری کرتے ہیں. اگر وہ اگری کرتے ہیں تو PMDC کے بھی ایگزامینیشن ریگولیشنز 2000 امینڈ ہوں گے. 2000 ان کو کہا جائے گا, ایک امینڈمنٹ آئے گی ان کے ریگولیشن میں, اس کو نوٹیفائی کرے گی منسٹری آف ہیلتھ اینڈ ریگولیٹری افیئر. پھر ہم مجاز ہوں گے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وائس چانسلر میرے بھائی ہیں تنویر خالق صاحب نے اناؤنس کیا کہ وہ آن لائن ایگزام لینے جا رہے ہیں. انہوں نے سسٹم لے لیا کامسیٹ سے. مجھے بچوں کے ذریعے جی وہ لے رہے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے, آپ بھی. میں نے ایک دم فون کیا تنویر کو, کیونکہ میں خود ادھر کا وائس چانسلر رہا ہوں 4 سال. میں نے اسے کہا تنویر یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ کر رہے ہو امتحان؟ اس نے کہا ہاں سر وہ میں لے رہا ہوں, میں نے سسٹم لے لیا. میں نے کہا سسٹم از ناٹ این ایشو. تو آپ نے PMDC نے آپ کو امینڈمنٹ دے دیا, آپ کو اجازت دے دی ہے, کیا وہ ریکگنائز کریں گے؟ وہ کہتا ہے اچھا وہ لینی تھی. میں نے کہا 100%. میں کہا ابھی آپ لکھ لو, آپ کو پتہ لگ جائے گا. اس نے میرے کہنے پہ لکھا تو بعد میں اس نے فون کر لیا. فون پہ اس کو رجسٹرار صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب نے جواب دیا کہ بالکل جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا اس نے 100% دیا ہے. آج ہمارے ریگولیشنز میں کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ ہم آن لائن کر سکیں. تو آپ مہربانی کر کے اگر آپ آن لائن سے پاس کرا دیں گے بچوں کو, وہ بچے آپ کے دفتر میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے کہ اب ہمیں رجسٹر کرا کے دو PMDC سے. PMDC ان کو رجسٹر نہیں کرنے لگی. پروفیسر اس لیے وہ میں بس ختم کر رہا ہوں کہ وہ پھر اس نے وہ وڈرا کی نوٹیفیکیشن, اس نے وہ وڈرا کی آن لائن, اس نے کہا جی اب وہ بھی سمری موو کر رہا ہے, میں بھی موو کر رہا ہوں. جی اب بتائیں. پروفیسر صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے آن لائن کلاسز کا اور ایگزامز کا جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں وہ سارے بتا دیے ہیں.
ہمیں کل سے جو بچوں نے مختلف سوال بھیجے ہیں اور جو کچھ یونیورسٹی کا پچھلے 6 مہینے میں چل رہا ہے ایگزامز کے معاملے میں، 3 دفعہ ڈیٹ دی گئی اور پھر 3 دفعہ وہ ڈیٹ پوسٹ پون ہوئی، اور ایک پیپر آپ نے تمام انتظامات کر کے لیا لوگوں کا سپلی کا فائنل ایئر MBBS کا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں MBBS فائنل ایئر کی۔ وہ بچے یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے اتنے زیادہ پرابلمز ہیں اور یہ پینڈیمک ابھی سیٹل نہیں ہو رہی تو آپ ان بچوں کو پروموٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ اگین باسط دیکھیں، ظاہر ہے یہ ہمارے بچے ہیں اور اس آپشن کو کنسیڈر کرنا چاہیے، بندے کو ڈاگمیٹک نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ دیکھیں، پروموٹ کرنا نمبر 1، یہ میرے ون مین شو نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ وائس چانسلرشپ ہے۔ یہ اداروں کی اپنی روایات ہیں، اپنے قوانین ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ مجھے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، فرد کا فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ادھر کون بیٹھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر کہیں نام آئے کہ جاوید اکرم، تو کون سا جاوید اکرم؟ UHS والا، یہ نہیں ہو کون سی UHS جاوید اکرم والی۔ میں ہمیشہ ایسا ہی کیا، میں نے اداروں کی مضبوطی، اور آپ اس کے آئینی شاہد ہو علامہ اقبال میڈیکل کالج میں۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کو میں نے انفراسٹرکچر میں، آپ کو پتہ ہے، اور جو بھی کر سکا تھا میں نے کیا، اور میرا خیال ہے وہ ہسٹری میں وہ چیز پتہ لگ جائے گی کہ کیسا کیا 5 سال۔ اچھا، اس میں جو امتحانوں کا ہے کہ امتحانوں کے بغیر یہ ڈگری دی جائے، ایسا میں ویسے ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ناٹ ویری کین، بٹ آئی ول ناٹ بی اگینسٹ اٹ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ حالات ایسے بن گئے ہیں۔ اب اس کا بھی دیکھیں طریقہ کار وہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، سیم طریقہ ہوگا اسپیشلی PMDC۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پنجاب میں بغیر امتحانوں کے ڈگریز دے دوں اور بلوچستان میں نہ ہو۔ سر آپ کچھ ایسا سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ چل رہا ہے ڈسکشنز؟ لیکن میری ذات اس میں امٹیریل ہے، میرے سوچنے سے کچھ نہیں ہونا۔ دیر آر ہنڈریڈ آف ادر اتھارٹیز اینڈ باڈیز جن کو سوچنا پڑے گا اور جن کو کنونس ہونا پڑے گا بفور دس کین ہیپن، اینڈ سم آر انٹرنل ٹو UHS اینڈ سم آر ایکسٹرنل ٹو UHS۔ لیکن میں بچوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ میڈیسن میں اور MBBS BDS میں جہاں پہ ہم نے زندگی اور موت کے بیچ میں کھڑے ہونے، اور ان بچوں کی میں یہ کبھی بھی آپشن نہیں بند کرنا چاہوں گا کہ یہ باہر کی دنیا میں نہ جائیں اور وہاں نہیں پڑھیں اور وہاں کام نہ کریں۔ میں نے 4 ممالک میں کام کر کے آیا ہوں، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا بھی جس قابل بھی بنایا، اہل کیا ہے، اس میں میری ٹریننگ ان UK USA اور باقی ملکوں میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ میرا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، میں رائل کالج آف فزیشین لنڈن کا انٹرنیشنل ایڈوائزر ہوں، میں امریکن کالج آف کارڈیولوجی کا ریجنٹ ہوں اس ایریے میں امریکن کالج آف فزیشینز کا ہوں ریکٹر، وہ سب ریکٹر اس ایریے کا، میں امریکن سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کا ادھر نمائندہ ہوں، ریپرزینٹیٹیو ہوں انڈو ایشیا کا۔ تو میں صرف کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تب ممکن ہوا جب میں نے ایک امتحان دے کے ڈگری لی۔ میری ڈگری پہ یہ لکھا ہوا ہے، واسط ڈگری پڑھ لو اپنی جو آپ کی ہے، I have examined Dr. Abdul Basit and found him after due examination up to mark, and I hereby confer the degree of MBBS to him۔ پھر مجھے وہ بھی بدلنا پڑے گا because I have not examined، ٹھیک ہے، حالات کی تحت ہیں۔ اس لیے انٹرنیشنلی میں بتا دوں، اگر آپ نیو کاسل یونیورسٹی دیکھ لیں، یونیورسٹی کالج لنڈن دیکھ لیں، نیو کاسل کی تو بہت سے بچوں نے ہمیں ایگزامپل دی کہ انہوں نے وداؤٹ ایگزام پروموٹ کیا ہے اپنے بچوں کو فائنلی۔ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کی تھی چھوٹی سی، they had to withdraw it because General Medical Council stepped in۔ میں آپ کو ابھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں، اگر آپ چلا سکو تو چلا دو، کہ آپ کو ان کا بتا دیتا ہوں، یہ پیچھے کر کے ان کا ابھی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں۔ پھر مجھے بچوں نے، دیکھیں یہ بچے ہی ہوتے ہیں چاہے جس طرح بھی ہیں، انہوں نے تنگ کر دیا کہ جی آغا خان نے ڈگریاں دے دی ہیں اور پروموٹ کر دیا۔ میں نے سعید حمید صاحب ہیں ان کے ڈین، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میں نے ان کو فون کیا، ان کے ڈپٹی ڈین کو، پہلے وہ نہیں تھے اٹھاتے، ڈپٹی ڈین نے اٹھایا، فائنلی خیر سعید حمید صاحب سے فون آ گیا ان کا، میں نے پوری بات ڈسکس کی۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے؟ میں نے کہا جی مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں کریں گے، لیکن بچوں یہ۔ اس نے کہا جی ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم نے ایگزام تھوڑے سے پوسٹ پون ضرور کیے ہیں، کوئی اباؤٹ 6 ویک سارے ایگزام،
اور ہم ہرگز نہیں. میری گزارش یہ ہے بچوں سے جو سن رہے ہیں پلیز یا دیکھ رہے ہیں, خدا کے لیے آپ کے والد کی جگہ پہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ وقت ضائع نہ کریں. ملے گی ڈگری بغیر امتحانوں کے کہ نہیں ملے گی, آن لائن لیں گے یا فزیکلی لیں گے, کلینکل ہم وارڈوں میں لیں گے, سیمولیشن پہ لیں گے, کس پہ لیں گے ابھی کسی کو نہیں پتا. آپ یہ وقت ضائع نہیں کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں پلیز آپ یہ سمجھیں کہ امتحان ہونا ہے, ایمانداری سے پڑھیں. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, اپنے آپ کو گھر میں رکھیں, اننیسیسری گھر سے نہیں نکلیں. ایگزامز آر نیسیسٹی, لائف سیونگ از نیسیسٹی. میرا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ دیکھیں جب میں نے امتحان لینا چاہا جو کہ انفارچونیٹلی ایک پیپر لیا تو گورنمنٹ اسٹیپڈ ان وٹ ایور جو, اور وہ گورنمنٹ اسٹیپڈ ان کے بیکاز آپ کے ہی کلاس فیلوز آپ کے بچوں نے گورنمنٹ کو کانٹیکٹ کیا. اب میں ادھر نہیں کہنا چاہوں گا کہ وہ کن نے کیا بیکاز وہ لیکن بھی سر میرے بہت سے اچھا انہوں نے سی ایم کو کانٹیکٹ کر لیا, انہوں نے پی ایم پورٹل بھر دیا, انہوں نے سارا کچھ بھر دیا. تو ظاہر ہے گورنمنٹ میرے جیسی نہیں ہے کہ بچوں کی اتنی ہمدرد ہو کہ وہ باپ کی جگہ پہ ہو. تو میرا اگر سگا بچہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ جلدی اس کا وقت نہ ضائع ہو, پاس ہو کیونکہ اصل چیز لیکن آپ کو سر بہت سے بچے ہم بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو تمام بچوں کو اور آپ کو پلیز سمجھنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہم بات کس کی کر رہے ہیں ایگزام کی, ہم سپلیمنٹری ایگزام کی بات کر رہے ہیں. تو ان کے پاس اس وقت یونیورسٹی کا کیا ہے, what is with them, ان کے پاس ایک رزلٹ کارڈ ہے. رزلٹ کارڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے فیل, میڈیسن فیل, گائنی فیل, فلانا چیز فیل, یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہو نا فیل. جی فیل کو کون ہے بے پاس کر سکے گا مجھے بتائیں. ہو سکتا ہے کہ جو اینول میں یہ دیکھا جائے, کیونکہ اینول میں تو ایک اور چیز ہے. میری اس لیے میں یہ بات ان کو کہہ رہا ہوں کہ آئی وانٹ کہ وہ خدارا پڑھیں, بک سے پڑھیں, آن لائن پڑھیں, آرکائیونگ کریں, آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں, سیمولیشن دیکھیں, ہارٹ ساؤنڈز اسی پہ سن لیں اگر مریض سے نہیں سن سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے امتحان لینا چاہا, ایک دفعہ پوسٹ پون کیا ان کے کہنے پہ, جب رمضان میں لینا شروع کیا. دوسری دفعہ جب لیا ایک بہت بڑا میرے پہ الزام کیا لگا, میرے وہ اسٹامپ پہ لکھ دیا گیا کہ قتل کے مقدمے ہو جائیں گے. میں تو نہیں ٹلا, میں نے کہا بچے ہیں, میں نے کسی نے معافی بھی نہیں مانگی, میں نے کہا میں نے معاف کر دیا, اپنے بچے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے. انہوں نے جو کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے, میں یہ سمجھتا ہوں. میں نے تو کبھی بچے ہیں, میں ان کو ڈس اون نہیں کر سکتا, جس طرح کے بھی ہیں میں اون کروں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ آئندہ نہیں کریں. اچھا اس کے بعد دیکھیں میری نیت بالکل صاف تھی, اور میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے 70-80% بچوں نے, اور انہوں نے سی ایم ہاؤس بھی یہی کچھ کہہ کیونکہ ان کے سیکٹری اور یہ وہ ان کو اپروچ کر کے یہ پوسٹ پون کرا دیا. اب مسئلہ ادھر یہ بنتا ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, سب سے امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ دو وجوہات وہ لے کے آ رہے تھے. ایک تو ڈینگی کی اور کرونا کی. الحمدللہ ہم نے اتنا سیفٹی سے کرایا پورے پنجاب میں, میرے پاس تصویریں ہیں, ہمیں دنیا فالو کر رہی ہے کہ یہ طریقہ ہے امتحان لینے کا. ٹھیک ہے, الحمدللہ, شکر الحمدللہ. تو اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ سر ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیا گیا, 2 پیپروں میں ٹائم ہی بڑا تھوڑا ہے. او بابا خدا کے لیے جس نے پڑھنا ہے نا وہ شروع سے پڑھتا آتا ہے, وہ کہتا ہے میرا ایک ہی دن میں دونوں پیپر لے لو, یہ صبح یہ لو شام کو وہ لو, بیکاز اٹ از ناٹ کہ آپ نے جو ایک دن پہلے پڑھا ہے, اٹ از واٹ یو ہیو اسٹڈیڈ اوور ویکس اینڈ منتھس. تو خدارا اس چکر میں نہ اپنا وقت ضائع کریں, آپ کے ماں باپ کے پیسے نہ ضائع کریں. اللہ کا واسطہ ہے آپ کو, اگر میری آپ رسپیکٹ کرتے ہیں تھوڑی بہت, تو میں پھر آپ کو خلوص دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ایک اپرچونٹی ملی ہے آپ کو. جو اچھے پرفارمرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تھریٹس کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرتے ہیں. آپ بھی کیجئے, آپ پرفارمر بنیے, آپ پڑھیں, اس وقت ریسرچ کریں, پروفیسر اپنی آگے لے جائیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب بچے یہ کہتے ہیں کہ جو چند بچوں کے کہنے پہ آپ نے ایگزام پوسٹ پون کر دیا, کینسل کر دیا, ہم تو تیاری کر کے آئے تھے, تو پھر یو ایچ ایس نے کیوں ختم کیا ایگزام دوبارہ؟ میرے پاس نوٹیفیکیشن موجود ہے اور آپ کے پاس بھی موجود ہے. وہ نوٹیفیکیشن وائرل ہوا تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے الٹا سیریس ایکشن لیا میرے پہ. تو لے لیں,
میری نیت صاف ہے, انکوائری کرانی ہے, کرا لیں کہ میں نے کس نیت سے کیا. میرا کوئی پوتا دوتا بیٹا نہیں اپیئر ہو رہا اس ایگزام میں. میرا اسٹیک یہ ہے کہ لیکن پھر یو ایچ ایس نے پرمیشن کیوں نہیں لی تھی پہلے؟ سر ہم نے گورنر صاحب کے کہنے پہ یہ ایگزام دیا تھا. گورنر صاحب کیا اس کے نہیں ہیں, گورنمنٹ نہیں ہے؟ ہم کس سے لیں؟ ہم سیکشن آفیسر سے بھی لیں جا کے. ہم نے آج تک ہمارے کوئی ایگزام ریگولیشن میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی گورنمنٹ سے لینی ہے. یونیورسٹیز آر آلویز اٹانومس. یونیورسٹی ابھی ایگریکلچر یونیورسٹی نے لیا ایگزام, انجینئرنگ یونیورسٹی نے لیا, تو دیکھیں ادھر کے بچوں نے یہ نہیں شور مچایا اس لیے وہ لے پائے. میرے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے ایف جے نے بھی امتحان اناؤنس کیا تھا, علامہ اقبال نے سوری کنگ ایڈورڈ نے اناؤنس کیا تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا میرے سے ایک دن بعد ایگزام تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دیکھیں میں آئی اگری کہ میجورٹی آف دی چلڈرن 90% چلڈرن وانٹیڈ ٹو گیو ایگزام, دے ور ویل پریپیئرڈ. جو مجھے بچے ملے دے ور ویری ہیپی. جب مجھے آؤٹ ہو رہے تھے وہاں سے میڈیسن کے پیپر پہ, بچیاں مجھے بڑی پیاری بچیاں لگیں, بڑے پیارے بچے, اس طرح لگا میرے اپنے بیٹے بچیاں باہر نکل رہی ہیں, ڈسٹینسنگ کے ساتھ نکل رہے تھے, بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اور بڑے وہ اپریشیٹو تھے آف ایوری تھنگ. لیکن دیکھیں سم ٹائمز سر ایک سوال اس جگہ یہ سوال ہے کہ جو پیپر آپ نے لیا ہے اس کا فیوچر کیا ہے, وہ کنسیڈر ہوگا جو ریٹن کا پیپر لیا آپ نے؟ انشاءاللہ 100%. اب جب بھی یہ گورنمنٹ نے جو ہمیں اچھا اس کے اگلے دن میں نے گورنمنٹ کو خط لکھا, بڑا اچھا اسٹرانگ خط لکھا کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ بند کرا دیا ایگزام, بند آپ نے اس کے تحت کرایا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا یہ ایگزام ہم ایکچولی لے رہے تھے, اگر آپ کو پتا ہو تو کورٹ میں بھی چلے گئے یہ بچے. تو جسٹس امیر بھٹی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ فائنل دیا, ہمیں شارٹ آرڈر تھا کہ یہ امتحان پوسٹ پون نہیں ہوگا. اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ کوئی لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس تو پھر ہوگا. تو لاک ڈاؤن تو ہوا ہی کوئی نہیں, تو لاک ڈاؤن تو اسی دن, بلکہ عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ میں کہا کہ اس کے خلاف بات کی کہ کوئی ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا, بلکہ جو سیاحتی مقامات وہ بھی کھول دینے ہیں. تو لاک ڈاؤن تو ہوا کوئی نہیں. اب دیکھیں پھر بھی گورنمنٹ نے اس کو جب پوسٹ پون کیا تو ہم نے ان کو اگلے دن یہی خط لکھا, اٹ از آن ریکارڈ, سیم ایک دن نہیں ضائع کیا. ہم نے کہا جی آپ جلد سے جلد ہمیں اجازت دیں, ہم اس کو کنکلوڈ کریں سارے کو. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی کل اجازت آ جائے. پروفیسر صاحب اب میں لاسٹ پہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کوئکلی. ایک تو ہمیں سوال آیا ہے مختلف جو بچے ہیں, میں جیسے فاطمہ میموریل ہاسپٹل سے, ایف ایم ایچ سے, ہمیں عمر مسعود صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا جو اینول پراپس ہیں وہ ڈیلے ہوں گے یا وہ ٹائم پہ ہوں گے؟ باسط کون کہہ سکتا ہے, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اگر ڈینگی کی صورتحال بہتر ہوگی, کیونکہ دیکھیں سپلی اور چیز ہے, 4th ایئر میں ایک اسٹوڈنٹ کی سپلی ہے ایک سبجیکٹ میں, اب وہ بیچارہ لٹکا ہوا ہے. ادھر تو ظاہر ہے اینول میں تو بہت زیادہ نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوں گے, بہت زیادہ سینٹرز ہوں گے, اور پھر اگر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہم نے کرنا ہے تو وہ ایک اور بہت بڑا آپریشن ہوگا. تو وہ تو ایک مسئلہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم سمجھیں کہ واقعہ ہی ہم اس کو کنٹرول یہ ہو گیا ہے کرونا, اور پھر اس میں دیکھیں ہم نے ایک ایگزیمپشن کریٹ کی بچوں کی, کہ جو بچہ سمجھتا ہے, اس کے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک ہوگا, نہیں ٹریول کر پاتا, یا وہ نہیں دینا چاہتا امتحان, یا وہ بیمار ہے, فیملی میں کوئی کرونا ہو گیا ہے, کچھ بھی ایکسکیوز وہ دیتا ہے تو ہمیں دے. ہمیں کوئی 30 کے قریب اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم نہیں دے سکتے کسی بھی وجوہات سے. ایک کی بچی کی سیالکوٹ میں تھی, اس کی مدر بیمار تھی, تو ہم نے کہا جی آپ ایگزامشن لے لیں. ہم نے ایگزامشن دی اس ایگزام سے. 30 کی ہمارا خیال تھا ان کی سپلی ہم دوبارہ لے لیں گے جب یہ انٹرنیشنل فلائٹس ریزیوم ہوں گی, بیکاز بہت سارے ہمارے ہیلڈ کشمیر میں بچے ہیں, بہت سارے ہمارے افغانستان میں بچے ہیں, امریکہ میں ہیں, یو کے میں ہیں, جو چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں. وہ ظاہر ہے ان کا تو آنا بنتا بھی نہیں تھا, نہ وہ آ سکتے تھے. ہم نے کہا ان کے ساتھ ان کا بھی ہو جائے گا. اینول میں ایسا چکر نہیں ہو. تو اینول کہنا میرا ذاتی خیال آخر میں یہ ہے کہ تھوڑا بہت ڈیلے ہوگا, اور میری امید ہے, کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ تھوڑا بہت ہی انشاءاللہ. ایک اور سوال سر آیا ہے کہ جو انٹری ٹیسٹ ہے آپ کا وہ اس سال کب ہوگا, اس کی پرسنٹیج کیا ہوگی, اور اس کا یو ایچ ایس کے پاس کیا لاہے عمل ہے؟ دیکھو اگین یہ بھی اٹس ٹو پری میچور, وہ ایک بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے, کیونکہ ہم انٹری ٹیسٹ پنجاب,
AJK اور بلوچستان، ان 3 جگہوں پہ لیتے ہیں. تو وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنجنگ ہے. 1.25 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ اپیئر ہوتا ہے اور ایک دم اپیئر ہوتا ہے. اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو اسی طرح لینا ہے یا آن لائن کرنا ہے یا ہم نے اس کو 3 شفٹوں میں کرنا ہے. بیکاز اوبیسلی اس کے لیے تو ہمیں بہت بڑے وینیوز چاہیے. اس لیے اٹ از لٹل ٹو پری میچور رائٹ ناؤ ٹو سے اینی اس کا بھی ابھی ڈیسیژن نہیں ہے یعنی آپ نے کیا؟ دوسرا اس کا میں بتاؤں کہ پچھلی انٹری ٹیسٹ کرایا تھا پاکستان میڈیکل کمیشن نے. PMDC اس وقت فعال نہیں تھی. اب PMDC دوبارہ فعال ہو گئی. میرا خیال ہے کہ PMDC کے جو ریگولیشن ہے 2018 کے تحت ہوگا. ایسے میں ابھی 100% نہیں کہہ سکتا, جس میں ہم میٹرک کا بھی لیں گے اور او لیولز کا بھی ساتھ گروپ کریں گے. اچھا سر, ایک اور سوال ہمیں بھیجا ہے بچوں نے, جو 4th ایئر MBBS کے بچے ہیں ان کا صرف ایک پیپر رہتا ہے سپلی کا اور وہ ہے آپتھالمولوجی کا. وہ اس ایک پیپر کی وجہ سے لٹکے ہوئے ہیں. کیا آپ ان کا وہ پیپر اینول فائنل ایئر کے ساتھ لے سکتے ہیں؟ سر میری تو یہ خواہش ہوگی کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ ایسا ہونا, جو بچے خدا نہ خواستہ سپلی میں فیل ہوں گے ان کا پھر 1 سال ضائع ہو جائے گا. اگر میں نے یہ کیا, چاہے وہ ایک بھی بچہ ہے, اس کا حق ہے, وہ کورٹ میں چلا جائے گا, یہ بات ختم ہو جائے گی. ہمیں بہت ساری قانونی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ جیسے ہی گورنمنٹ ہمیں الاؤ کرتی ہے, اگر گورنمنٹ نے نہ روکا ہوتا تو آج یہ ایگزام ختم ہونے کو آ رہے ہوتے, 1 ہفتے کے بعد ختم ہو جانے تھے. لیکن اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, تو جو ہونا تھا ہو گیا. اور پھر اگین گورنمنٹ کی مجبوری اس لیے بن گئی کہ بچوں نے اس کو بہت زیادہ, بچوں نے پورا پریشر ہائپ مجھ پہ کریٹ ڈالا. ہو گئی سوشل میڈیا پہ. بچوں نے پورا پریشر میرے پہ, میری یونیورسٹی پہ, گورنر صاحب پہ ڈالا. تو ہم نے بچوں کی خاطر ان کا پریشر ابزارب کیا. نہیں تو ہمارے لیے بہت آسان تھا, اچھا جی ایک دفعہ روزوں میں پوسٹ پون کیا, ابھی بھی کر دو. لیکن ہم نے, میں اللہ جانتا ہے میرا, کہ ہم نے صرف اس لیے کیا کہ بچوں کا ٹائم بچ جائے. لیٹس کنورٹ دیئر. ایک سجیشن اور آئی تھی ہمارے پاس LMDC سے. ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں لکھا کہ جو UHS کے ایگزامز ہیں ان کا پاسنگ کرائٹیریا 50% ہے. تو کیا آپ اس کو اپنے کرائٹیریا کو 40 یا 33 کر کے, چونکہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے, کچھ بچوں کو پاس کرنے کا اس میں آپشن نکل سکتا ہے؟ بالکل یہ آپشن کنسیڈر کی جا سکتی ہے, لیکن میں پھر ہی وہی کہوں گا کہ یہ بچے ہی ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ جاوید اکرم کی بادشاہت نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, جاوید اکرم یونیورسٹی کا ایک حصہ ہے, تمام حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یس وہی پاتھ وے ہوگی. یہ جائے گا کہاں, رکے گا جا کے PMDC کی کاؤنسل میں. انہی بچوں نے کل کو رجسٹر ہونا ہے, جس سارا مقصد ان کا کیا ہے کہ BDS کے یہ رجسٹرڈ ڈینٹسٹ کلائیں, MBBS کر کے رجسٹر, اور یہ ان کی جو ڈگری ہے پوری دنیا میں اس کے تحت ان کو نوکریاں بھی مل سکیں, سعودی عربیہ سے لے کے کینیڈا سے لے کے UK سے لے کے امریکہ میں, USMLE بھی یہ دے سکیں, یہ پلیب بھی دے سکیں. تو اگر میں نے ان کا سارا کچھ ہی بھیانک کر دیا, اور میں ون مین تو کر بھی نہیں سکتا, اس کو کبھی بھی نہیں کر سکتا. اٹ نیڈز امینڈمنٹ ان مائی آل دی ریگولیشن ایگزامز کے اینڈ آلسو PMDC کی ریگولیشن. اس میں ایک فل سٹاپ کوما بھی بدلنا, تو یہی طریقہ. جی سر, ایک اور لاسٹ پہ میں اب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو بچے MD MS کے اسٹوڈنٹس ہیں پوسٹ گریجویشن کے, ان کے ایگزامز کب ہوں گے؟ ان کے تھیوری ہو چکا ہے اور وائوا جو ہے وہ ڈیلیڈ ہے, جس کی وجہ سے انہیں ابھی تک ڈگری نہیں مل رہی بچوں کو, اور بڑا سفر کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ. سر ان کے میں یہ سوچ رہا ہوں, کیونکہ ان کے نمبرز کم ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں, ریلیٹیولی بہت کم ہیں. ان کے میں یہ سوچ رہا ہوں ابھی کیا نہیں, کہ ان کے میں ایگزام کرا دوں, کیونکہ ان کے لانگ کیسز کا معاملہ ہوتا ہے. تو لانگ کیسز میں انشور کروں کہ جو اسٹوڈنٹس ان کو لانگ کیسز کے لیے دیے جائیں یا شارٹ کیسز یا جو بھی دیے جائیں, ان کو میں 1 دن پہلے, جیسے میں نے اپنے سٹاف کا کیا تھا, کہ کرونا کا ٹیسٹ, COVID-19 کا ٹیسٹ کر کے ان کو نیگیٹو کر کے, تو ان کو فالج والا مریض اگر وہ میڈیسن کے ہیں, نیورولوجی کے ہیں, موٹر نیورون ڈیزیز کا مریض, اس طرح کے مریض دیں, اور کورونا کے مریضوں سے ان کو دور رکھا جائے. تو یہ پاسبلٹی ہے. اچھا پروفیسر صاحب, ایک اور سوال ہمیں بچوں نے بھیجا ہے کہ اگر بچے فیل ہو جاتے ہیں سپلی میں یا دوبارہ ایگزام میں بھی, تو ان کا پورا سال جو ہے اس کی اضافی فیس انہیں 1 سال کی دینی پڑتی ہے. کیا یونیورسٹی کچھ کنسیڈر کر رہی ہے, چونکہ ایک آدھا سال تو گزر چکا ہے, کیا ان کی فیس معافی یا فیس ہاف کرنے کا کچھ سوچا جا رہا ہے؟
سر وہ یونیورسٹی نے نہیں کرنا, وہ ان کے اپنے کالجز نے کرنا ہے. یونیورسٹی کی تو یہ خواہش ہے کہ مفت پڑھایا جائے ان بچوں کو, لیکن وہ جو انویسٹرز بیٹھے ہیں ان کے پرنسپلز نے بھی نہیں کرنا, ان کے مالکان نے کرنا ہے. آلریڈی یہ بات ہم نے ٹیک اپ کی ہوئی ہے. ہمارا یہ خواہش تھی کہ یونیورسٹیز جو میڈیکل کالجز ہیں ہمارے کچھ فیس کم کریں. اگین دیکھیں وہ ڈائریکٹلی کالجز دیکھے جاتے ہیں اس لحاظ سے, جو ریگولیٹری ہے جس نے فیس مقرر کی ہے ان بچوں کی وہ سپریم کورٹ ہے, اور اس نے کس کو ڈائریکٹ کیا؟ یونیورسٹیز کو نہیں ڈائریکٹ کیا, اس نے پی ایم ڈی سی کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے. تو پی ایم ڈی سی اس پہ ضرور ایکشن لے بھی سکتی ہے اور ان کالجز کو کہہ بھی سکتی ہے کہ وہ فریز کر دیں اور فیس نہ لیں. ان بچوں کو یعنی ان آپ سے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ بچے پی ایم ڈی سی سے رجوع کریں؟ ان سے میری بہت دفعہ بات ہو چکی ہے. میں رات دن ان کے فون آتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں جتنا میں ایک ہیومنلی پاسبل ہے ان کو آنسر کرنے میں, انڈیویجولی بھی کرتا ہوں. میں ان کی یہ بھی پرابلم سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے جس کالج میں بھی پڑھ رہے ہیں اس کے خلاف درخواست نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. مجھے فرق نہیں پڑتا, ڈاکٹر عبد الباسط ان کا چیئرمین بن کے ان کے بہاف پہ درخواست دے دے. ڈاکٹر عبد الباسط تو نہیں ڈرتا نا, یہ اگر ڈرتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر عبد الباسط تو اس کالج میں نہیں پڑھ رہا کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں کہ وہ ڈر رہا ہو کہ کل کو مجھے تنگ کریں گے. حالانکہ کوئی نہیں تنگ کرے گا. بہرحال عبد الباسط آگے آئے. عبد الباسط ایک پریزیڈنٹ پی ایم ڈی سی اور کاؤنسل ممبرز کو خط لکھے کہ یہ سچویشن ہے. میں یہ ایشور کرتا ہوں کہ کاؤنسل میں میرا ٹوٹل پورا وزن پڑ جائے گا ان کے حق میں کہ ان کی فیس معاف کی جائے. جی میں معاف کرنے والا, میں ان کے حق میں یا ریڈیوس کی جائے. بالکل ٹھیک ہے, فریز کر دی جائے. جب یہ پڑھ ہی نہیں رہے تو ان سے فیس لی جائے, لیکن یہ پروگیٹو ہے پھر پی ایم ڈی سی. سر لاسٹ سوال ایک جو ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بھیجا, حسن بلوچ ایک اسٹوڈنٹ ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالج کے, انہوں نے بھی بھیجا کہ جو بچے اوورسیز بچے اس ٹائم سفر کر رہے ہیں جو کہ صرف سپلی ایگزام کی وجہ سے یہاں رکے ہوئے ہیں, ان کے اوورسیز کے لیے آپ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں؟ اگین دیکھیں اوورسیز کی کیونکہ وہ فیس دیتے ہیں $18,000 پر ایئر, ٹھیک ہے, اور وہ فورن ریمیٹنسز ہوتی ہیں. دیکھیں کچھ اوورسیز اس وقت سٹرینڈڈ ہیں باہر, اوورسیز میں ہیں ہی نہیں یہاں پاکستان میں. اگین دے شوڈ اپلائی, کیونکہ دیکھیں ان کی فیس کس نے پرسکرائب کی؟ میری یونیورسٹی نے نہیں پرسکرائب کی, اس لیے کہ وہ پورے پاکستان میں ایک جیسی فیس ہے. اگر میری یونیورسٹی نے کرتی تو ہو سکتا ہے کوئی 18,000 کی بجائے میں 15,000 کر دیتا. سندھ جناح یونیورسٹی جو وہاں کی ایفیلیٹنگ اور ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے وہ 19,000 کر دیتی, وہ 17,000 کر دیتا خیبر والا, یا فیڈرل بالکل یونیورسٹی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک آخری بات بتا دوں, آپ کو سب سمجھ لگ جائے گی. جسٹس خلیل رمدے صاحب موجود ہیں, ان کے فیصلے ہیں کتنے 9. جسٹس عظمت سعید صاحب کے یہ آن ریکارڈ اویلیبل ہے, ان کا گوگل کریں گے یا سپریم کورٹ کی آرکائیونگ میں جائیں, ان کو مل جائیں گے. ان کے فیصلے کتنے ہیں؟ 7. یہ فیصلے سپریم کورٹ از دی ہائی کورٹ ان دی اس میں ریویو کا 2 سال ہوتے ہیں, انہوں نے ریویو کی, اس لیے وہ قانون بن چکا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے جو اس قسم کی چیزیں ہیں, پالیسی ڈیسیژنز ہیں, فیس کے بارے میں, امتحانوں کے ویٹیج کے بارے میں, امتحان آن لائن ہونے یا نہیں ہونے, یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں اور طرح ہو رہے ہوں اور کے پی کے میں ہو رہے ہوں, جی اور طرح کے ادھر بلوچستان میں ہو. انہوں نے یہ پوائنٹ آف لا ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ پی ایم ڈی سی از دی فیڈرل باڈی کہ جس نے اسٹینڈرڈ ایک ہی رکھنا ہے. اسٹینڈرڈ ایک بلوچی اسٹوڈنٹ جو پاس ہوتا ہے وہ انفیریئر نہیں ہو سکتا پنجابی اسٹوڈنٹ سے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ایم ڈی سی کے لیول پہ پالیسی ڈیسیژنز ہیں. میں کیونکہ اس وقت پی ایم ڈی سی کا ممبر ہوں, میرا وزن پورا کا پورا اپنے بچوں کی خاطر ہوگا, اسٹوڈنٹس کے حق میں ہوگا, اور وہ منٹس میں ریفلیکٹ بھی ہوگا, یہ بچے تو نہیں کرنے والے, یہ تو ڈرتے ہیں. میں ان کی مجبوری سمجھتا ہوں. میرا مشورہ یہ ہے کہ عبد الباسط ان کی جگہ پہ کرے, اور عبد الباسط ساتھ یہ بھی کہے, کوئی بھی میری بات تو سنو, عبد الباسط یہ بھی کہے کہ پریزیڈنٹ کو اور ہمیں کاؤنسل کو کہ میں یہ ان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں, ان بچوں کا, میں ان کا بڑا بھائی ہوں, یہ میری بہنیں ہیں چھوٹی اور بچے ہیں, یہ بہت سارے ہیں, 1000 ہیں, 2000 ہیں, 10,000 ہیں پنجاب کے, باقی اگر سندھ کے بھی آئیں تو اور بھی اچھا ہے. ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی اپنے عبد الباسط ڈھونڈیں ایک لیڈر اس قسم کا بلوس, اور وہ پھر یہ کہیں
کہ یہ ہمیں یہ ہمارا یہ ایک لاجیکل ہے، یہ لاجیکل چیز ہے کہ ان کا بجلی اور پانی تو نہیں نا استعمال ہوا اس وقت، ان کی رننگ کاسٹ تو کم ہوگی نا کالجوں کی، ظاہر ہے فیس ریڈیوس کر سکتے ہیں، فیس ریڈیوس کر سکتے ہیں وہ کر دیں آپ تو فریز کا کہیں. اچھا اس کے بعد میرا مشورہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اگر ہمیں کاؤنسل میں سنا بھی جائے ان اسٹوڈنٹس کی آواز وہاں تک ہیئرنگ دی جائے، پرسنل ہیئرنگ، اور آپ ان کے بہاف پہ اپیئر ہو کے ہیئرنگ بھی کر دو، وہاں پہ ہم کراس کوسچننگ بھی کاؤنسل میں کر سکتے ہیں، تو وہ بہت مؤثر ہو سکتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آج کا سیشن ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمیں بہت سے سوالات ہیں، میں کوشش کروں گا ہم نیکسٹ بھی یہ سیشن آپ کے ساتھ رکھیں اور آپ سے ٹائم لیں گے. سنک پاکستان کا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پیج پہ بھی یہ پروگرام لائیو چل رہا تھا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سنک کا، خاص کر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب بچوں کا اور پروفیسر صاحب کا آخر میں آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. نیکسٹ سیشن پہ ہم انشاءاللہ ولید کا، سنک کا بہت شکریہ، تمام بچوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ اٹینڈ کی. میری یہی گزارش ہوگی پھر ایک دفعہ ایز اے پیرنٹ وقت ضائع نہیں کریں، پتہ نہیں کرونا کا کیا فیوچر ہے. خدا را آپ پڑھائی میں دل لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس وبا سے ہماری جلد سے جلد جان چھوٹے تاکہ دنیا اپنی اچھی ایکٹیویٹیز واپس ریزیوم کر سکے. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سنک کی ساری ٹیم کی طرف سے ڈاکٹر عبدالباسط کا بہت بہت شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. جتنے بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس نے ہمیں سنا، بہت ان کا فیڈ بیک ہے، اور جو کوشچنس مس ہو گئے ہم کوشش کریں گے وہ بھی ان کو آپ تک پہنچا سکیں. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو. اوکے ولید، تھینک یو سو مچ. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود ہے. خواتین و حضرات انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن ان کے ساتھ رکھیں گے. آج کے سیشن سے اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو سنک پاکستان کے پلیٹ فارم سے، UHS کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگلے پروگرام تک آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.